बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज़कियाकार हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मुकाबिल का आगाज़ करेंगे, मगर उससे पहले तमाम देखने वालों को, पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देंगे। बड़ा ज़बरदस्त मैच देखने का मिला कबड्डी का। पाकिस्तान कबड्डी के मैदान में भारत को शिकस्त देकर वर्ल्ड चैम्पियन बन गया। डेफिनेटली तमाम लोगों को बड़ी बड़ी मुबारकबाद हो और बड़ी खुश आइंदी खबर थी। मैं चाहूँगी कि हारून साहब इस पर थोड़ा सा लब कुशाई करें, इसके ऊपर आएंगे। लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर भी बात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल हैं जिन्होंने दौरा पाकिस्तान पर हैं, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिन पर पाकिस्तान बहुत हार्ड हिटिंग काम कर रहा है, बहुत सारे ऐसे इक़दाम कर रहा है ताकि अपने आप को ऊपर ले जा सके। तो उन तमाम इक़दाम की तारीफ की है उनकी तरफ से, और ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीलियों के लिए पाकिस्तान जो इक़दाम कर रहा है कि इनसे बचा जा सके, पाकिस्तान को बचाया जा सके, कुदरती आफात से लड़ा जा सके। और इसके साथ साथ जिस तरह से अफगान मुहाजिरीन की बहुत बड़ी तादाद है जिसको दिहाइयों से पाकिस्तान उनकी मेज़बानी कर रहा है, पनाह गुज़ीन है वो लोग यहाँ पर, उन तमाम इक़दाम की तारीफ की गई है UN सेक्रेटरी जनरल की तरफ से। और वाज़ेह तौर पे कहा गया कि काबिल तहसीन है, मगर इसके साथ साथ दुनिया इन तमाम ममालिक को इंक्लूडिंग पाकिस्तान सपोर्ट करे, जो कि बहुत बड़ी तादाद में मुहाजिरीन को दहाइयों से लेकर बैठे हैं। इनको इनकी सपोर्ट की ज़रूरत है। कश्मीर के हवाले से सबसे बड़ी कामयाबी जिसे कहा जा सकता है, कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान जो मौक़िफ़ रखता है दुनिया के सामने, और हमेशा से उनका मौक़िफ़ यही रहा है पाकिस्तान का कि कश्मीर को आज़ादी मिलनी चाहिए और मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी कहा गया डेफिनेटली मुज़ाकरात की टेबल पर आना चाहिए, मगर आप सबको याद है कि पाकिस्तान हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर आता है। अनफॉर्चुनेटली भारत की तरफ से इस किस्म का कोई जेस्चर्स देखने को मिलते नहीं हैं। इसके साथ साथ मुहाजिरीन के हवाले से हम बात करेंगे कि अफगान मुहाजिरीन का मुस्तकबिल है क्या, और इसके साथ साथ UN सेक्रेटरी जनरल का ये दौरा पाकिस्तान कितना उम्मीद अफजा, इसमें बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ इस तमाम तर पैराए में आप देख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े लीडर पाकिस्तान का दौरा भी कर रहे हैं। जिस तरह से महातिर मोहम्मद साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान विजिट करके गए। अभी कुछ दिन पहले तुर्की के सदर भी तैयब उर्दगान साहब भी पाकिस्तान आए और विज़िट करके गए। कहा जा सकता है कि खारजी महाज पर पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी कामयाबियां समेट रहा है, एक नए दौर का आगाज़ हो रहा है। मगर अगर दाखिली महाज की बात की जाए तो अंदरूनी खल्फिशार अभी बाकी है, उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है, और अगर ये अंदरूनी खल्फिशार ख़त्म होती है तो पाकिस्तान किस जगह पर अपने आप को स्टैंड करता है, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। कश्मीर से मुतालिक जब बात होगी तो बहुत सारी चीज़ें खबरों की ज़ीनत बढ़ रही हैं। सैयद अली गिलानी साहब हुर्रियत रहनुमा बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी सेहत से मुतालिक बड़ी मुतज़ाद किस्म की खबरें हैं, और कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर खुदा न खास्ता अली गिलानी साहब को सेहत से मुतालिक कोई मज़ीद संगीन किस्म के मामलात का अगर सामना करना पड़ सकता है तो भारत कहा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है उनकी सेहत को लेकर। उसकी वजह क्या है, और बड़ी इंपॉर्टेंट अंदर की खबरें हारून साहब के पास हैं सैयद अली गिलानी साहब से मुतालिक, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। मगर चंद ही रोज़ में हम देख रहे हैं कि इंडिया का दौरा भी डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं। ये दौरा भी बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जा रहा है। कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जो कि एक्सपेक्टेड हो सकते हैं और क्या उसके असरात होंगे, बात करेंगे। मगर आखिर पे अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात के हवाले से बात करना भी बेहद ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि मामलात काफ़ी हद तक तय पा गए हैं, कब तक सिग्नेचर्स हो जाएंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की अहमियत कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हारून साहब, मैंने पूरी कौम को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देता, मैंने मैच कबड्डी का देखे ना, मैंने आपसे ही सुना है, तो जितनी सबको खुशी हुई मुझे भी खुशी हुई। हारून साहब नहीं कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। मुझे ना पता, मुझे क्या पता, मैं कबड्डी का मैच मैं आपको शो के बाद काफी ज्यादा क्लिप सिखाने वाली हूं। अभी जरा UN सेक्रेटरी जनरल की तरफ आते हैं। अच्छा, अच्छी खबर, बड़ी अच्छी खबर है। देखिए, ये महज इत्तफाक नहीं है, ये तो मैंने रुदवान के दौरे पे आपसे अर्ज किया था कि ये एक तारीख साज वाक़या है, और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात में इतनी कुर्बत आएगी कि वो नतीजा खेज़ होगी, दुनिया पे असरअंदाज होगी। लेकिन अब सारी चीज़ों पे ठंडे दिल से गौर किया तो एक और नतीजा निकला। देखिए, महातिर मोहम्मद का ना, ही इज़ 93, वो एक बहुत बूढ़े आदमी हैं वो, और आसानी से वो कहीं जाते नहीं है। चीन बहुत मजबूरी से उन्हें जाना पड़ा तो वो गए थे पाकिस्तान, बड़ी खुशी से आए पाकिस्तान में, वो बखुशी आए। उनका आना, रुदवान का आना, अमरीकी सफारतकार आ रहे हैं बार बार, और अब सेक्रेटरी जनरल का आना, ये इस बात का मज़हर है। वो FATF पे अलग बात करते हैं, इंडिया की तमाम कोशिश नाकाम हो गई पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। उसके बरक्स हो गया मामला। ना सिर्फ FATF से पाकिस्तान निकल जाएगा इंशाल्लाह उसकी पाबंदियों से, वो खुद कह रहे हैं कि सारी शरात पूरी कर दी, कुछ चीज़ें और हैं। देखिए, अमेरिका उस पर पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना चाहता था, नहीं कर सका। पाकिस्तान ने वो अच्छा हुआ हमारे लिए इस लिहाज से कि हमने वो तमाम जरूरी इक़दाम जिसका हमें खुद भी फायदा, करेंगे डिटेल से बात अभी, जिसमें हमें खुद भी फायदा। ठीक है जी, पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम कर ली गई है दुनिया में।
اور پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے. پاکستان کو باہر سے جو چیلنج تھے وہ نہایت تیزی کے ساتھ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. بالکل امریکی دباؤ کم ہوا. یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جو تمسخر اڑانے کی جنہوں نے پاکستان کا کوشش کی تھی, اور یہی ڈونلڈ ٹرمپ تھے جنہیں یہ کہنا پڑا کہ پاکستانی بڑے اچھے لوگ ہیں. اور عمران خان میرے دوست ہیں. دوست کوئی نہیں, وہ کاروباری آدمی ہے, تو پاکستان کی کوئی دوست نہیں. پاکستان کی ضرورت پڑ گئی افغانستان میں, اور افغانستان میں کچھ ہو نہیں سکتا پاکستان کے بغیر. پاکستان ہی اس میں اہم ترین کردار ادا کر سکتا ہے. پاکستان نے ہی تجویز کیا تھا, مجھے یاد ہے جنرل کیانی نے تجویز کیا تھا کہ یہ جو آپ منصوبہ بنا رہے ہیں نا, ایک دفعہ دبا کے پھر اوپر بات کر لیں گے تو یہ کامیاب نہیں ہوگا. انہوں نے کہا تھا آپ ایک آرمی نہیں بنا سکتے, $8 بلین چاہیے, اور وہ بھی اس کے لیے طویل عرصہ بھی چاہیے. تو جو پاکستان کا انالیسس تھا وہ کامیاب ثابت ہوا. یہ مہاجرین کا مسئلہ الگ ہے, اس پہ بات کرتے ہیں. دیکھیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کشمیریوں کی تحریک آزادی کی انڈائریکٹلی جتنی وہ حمایت کر سکتے تھے کر دی. وہ کی بالکل, اس لیے کہ بنیادی حقوق کا جب انہوں نے کہا تو بنیادی حقوق کی مسئلہ ہے نا, اور بنیادی حق ان کا آزادی کا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی قراردادیں پرانی ہو گئی, تو میں ان سے پوچھتا ہوں کیا چیز پرانی ہو گئی؟ کیا انسان کا آزاد رہنے کا حق پرانا ہو گیا؟ کیا انسان کے بنیادی حقوق پرانے ہو گئے؟ اور کشمیری میں کیوں پرانی ہو گئی؟ یہ انسانی حقوق تو ہمیشہ جیسے تھے, اول دن سے اللہ نے انسانوں کو جو حقوق دے وہ ہمیشہ رہیں گے. اب یہ اصطلاح استعمال ہونے لگی 50-60 برس سے. اس سے پہلے یہ اصطلاح نہیں استعمال ہوتی. مجھے یاد ہے کہ ایک امریکی صدر تھا, اس کا نام ہے بھول رہا ہوں, اس کے دور میں 70s میں زیادہ اس کا تذکرہ شروع ہوا. تو انہوں نے جو افغان مہاجرین کو سنبھالنے پر خراج تحسین پیش کیا وہ قابل غور ہے. 40 لاکھ آدمی, 25 لاکھ کہا گیا ہے لیکن 40 لاکھ آدمی, بہت کم لوگ واپس گئے, 25 لاکھ اب بھی ہیں. اور پاکستان نے کوئی واویلا نہیں کیا. یورپ تو رو پڑا. یا پاکستان نے واویلا نہیں کیا یا ترکی نے نہیں کیا. ترکی نے یہ ضرور کہا کہ ہمارے $40 بلین خرچ ہو رہے ہیں. اب مدد تو ملتی ہے یونائٹڈ نیشن کمیشن فار ریفیوجیز سے, بہت تھوڑی سی مدد ملتی ہے. سارا بوجھ تو ہم اٹھاتے ہیں, بوجھ تو خود اٹھانا پڑتا ہے. اور دیکھیے کتنی تکلیف پاکستان نے اٹھائی. یہ امریکہ نہیں کر سکتا تھا. 40 دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کوئی بھی نہیں کر سکتا. جاپان نہیں کرتا. جرمنی کا رویہ قدرے بہتر رہا, اور بہت کم مہاجرین کو کبھی جو لوگ اکا دکا جاتے ہیں. برطانیہ نے پناہ دی, فرانسیسی رو پڑے, اور یورپ نے تو مطلب یہ کہ اس قدر تھرا اٹھا کہ اگر یہ آ گئے ترکی سے آگے نکل آئے, ترکوں نے انہیں سنبھالا. یہ ایک مسئلت ہے مسلمان ممالک کی سب سے بڑی بات ہے مسئلہ یہ. اور ہمارے لوگوں نے تو یہ بھی کیا شروع میں کہ بھائی اپنے لوگوں کو اپنے برتن دیے, اپنے گھروں میں ٹھہرایا, مالی مدد کی, اور کوئی واقعہ نہیں ہے کہ کوئی تصادم ہوا ہو. یعنی اختلافات تو ہوئے, اور لوکل تو میں تو مقامی لوگوں میں بھی کوئی ان کے خلاف تحریک نہیں اٹھی, کسی نے شور نہیں مچایا, کوئی رویا پیٹا نہیں ہے, ماتم نہیں برپا کیا کسی نے. یورپ ہوتا تو یہ ماتم برپا کرتا. موسمیاتی تبدیلیوں کی جو بات ہے وہ غیر اہم نہیں ہے جو انہوں نے کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو تقریر تھی وہ مؤثر کن, بڑی مؤثر, وہ کیوں تھی؟ یہ واقعہ ہے کہ عمران خان کو ماحولیات سے ہمیشہ دلچسپی رہی. مجھے یاد ہے چودھری نثار علی خان کے ساتھ ہم ٹیکسلا جا رہے تھے, کوئی چودھری نثار علی خان پہ بہت ناراض تھے مشرف صاحب, ان پر بڑے نکتہ چینی کی تھی نام لے کے ان کے علاقے کا, چکری والا. تو انہوں نے عمران خان سے کہا کہ وہاں ایک جلسہ کرنا ہے. وہاں گئے تو وہ پہاڑوں کو توڑتے رہتے ہیں نا, بجری بناتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے نا بڑی افسردگی سے چودھری نثار نے بھی کہا عمران کا پہاڑوں کا حلیہ بگاڑ رہا ہے. میں نے دیکھا ہے, اسے دلچسپی ہے. اور یہ آج کل پھر کچھ خبریں چھپی ہیں کہ 1 ارب درخت اس نے لگایا, یا اپوزیشن کا اس پہ اعتراض بھی ہوا کہ فلاں چیز میں بے قاعدگی ہوئی, جو ایسے ہر منصوبے میں ہوگی, اور بے قاعدگی نہیں ہونی چاہیے. مگر تمام دنیا نے تسلیم کیا کہ 1 ارب درخت لگائے. ٹھیک ہے. نواز شریف صاحب گئے گلگت, انہوں نے گلگت کے بلتستان کے وزیر اعلیٰ سے کہا کہ میں نے دیکھا کہ آپ نے بہت درخت لگائے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جناب والا, وہ تو پختونخوا میں ہے, اس راستے سے. انہوں نے کہا آپ بھی لگائیں, لیکن کہتے یہی رہے
مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوتا ہے سراج الحق پہ. ہم ان سے سچائی کی توقع رکھتے ہیں, بعض لوگوں سے ہم توقع رکھتے ہی نہیں. انہوں نے کہا نہیں 1 لاکھ پتہ نہیں گندم کے کھیتوں کی وہ فصل گن لی ہوگی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. اس کو سپورٹ اس میں واقعتاً اسے دلچسپی ہے. البتہ اب یہ 10 ملین ٹریز کا جو پروجیکٹ ہے, انہوں نے کہا 10 ملکوں میں سے خطرناک ترین ملکوں کے فہرست میں پاکستان کو بہت خطرہ ہے, اور 10,000 اموات آلریڈی ہو چکی ہیں, کیونکہ گلیشیئر پگھل رہے ہیں. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس سے بچانا ہوگا خود کو. گلیشیئر پگھل رہے ہیں, اور اگر 65 سال میں بالکل میلٹ ہو جائیں گے. پہاڑوں پہ برف اس طرح گلیشیئر نہیں رہیں گے, یعنی برف تو گرتی رہے گی. اور پانی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. اور موسمیاتی تبدیلیوں سے صرف یہ نہیں ہو رہا کہ کوئی بعض جگہ سردی بہت ہو جاتی ہے, گرمی ہوتی ہے. زندگیاں ریاض میں ٹیمپریچر -5 ہو گیا, کبھی تاریخ میں نہیں ہوا تھا. کبھی کبھی بارش ہوتی تھی, یعنی 30 40 50 برس کے بعد شدید بارشیں ہو گئی. جدہ میں بھی واقعات ہوتے تھے, مکہ میں بھی ہوتے تھے. لیکن اب دنیا خطرے میں ہے. اور دنیا کس لیے خطرے میں ہے؟ وہ علامہ اسد جو ون آف دی ٹاپ اسکالرز ہیں, جو مسلمان ہوئے تھے, علامہ اقبال کے دوست تھے, پاکستان کا پہلا پاسپورٹ انہیں جاری کیا گیا تھا. وہ پاکستان کے سفیر تھے, جرمن تھے نسلاً, مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا ہے جی, قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے انہوں نے لکھا, یہ جو آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر, دیکھیے لگ بھگ 100 سال پہلے کا واقعہ. ظہر الفساد فی البر والبحر, یہ زمین و آسمان میں جو فساد پھیل گیا, خشکی اور تری میں جو فساد پھیل گیا, انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی. کم از کم 70-80 سال پہلے کی بات. اس وقت یہ کوئی ایشو نہیں تھا. انہوں نے کہا یہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں, یہ آلودگی ہے, یہ پولوشن ہے, انسان اپنا مستقبل برباد کر رہا. اور پاکستان اب ان چیزوں سے میں نے آپ کو حکمت یار کا ایک واقعہ سنایا تھا. اس نے کہا, میں نے کہا آپ کبھی روئے ہیں؟ اس نے کہا ہاں, میں ایک وادی میں عصر کے وقت تھا, میں نے نماز پڑھی, وضو کیا, نماز پڑھی, اور اس وادی کو دیکھا, اور میں اس کے حسن سے مبہوت ہو گیا. پھر میں نے اپنے آپ سے کہا خدا کی دنیا کتنی خوبصورت تھی, انسان نے اسے کتنا بدصورت کر دیا. دیکھیے صنعتی ترقی اپنی جگہ, اسے ہونا تھا, وہ انسان کی ضرورت تھی. صنعتوں کے بغیر نہیں انسان رہ سکتا تھا. اتنی 7 ارب انسانوں کی ضرورتیں ہیں, وہ اسے انڈسٹری کے بغیر نہیں پوری ہو سکتی تھی. مگر دنیا کو دھوئیں سے بھر دیا, آلودگی سے بھر دیا, اور جرائم سے تو بھر ہی دیا. اور انسانوں نے کمایا کچھ نہیں ہے, زندگی کو مصنوعی طور پہ اس کی رفتار تیز کر دی. جو سہولتیں حاصل کی, جو سائنس ایک بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کا علاج, معالجہ, سفر کے ذرائع اور بہت سی چیزیں, مگر ہر نعمت اپنے ساتھ کچھ امتحان لاتی ہے, اور ان کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے, ان کو سد باب کرنا پڑتا ہے. انسان نے اپنی زندگی مشکل بنا دی. بڑی اہم چیز انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. ایز اے ہول انہوں نے پاکستانی قوم کو خراج تحسین پیش کیا ہے. یہ ایک بدلتی ہوئی دنیا ہے, اس میں پاکستان کا کردار بڑھ رہا ہے. بے شک سعودی عرب والے ناراض ہو جائیں, اور عرب ناراض ہو جائیں, پاکستانی مزدوروں کو تنگ کریں, وہاں پہ کچھ بھی کریں, لیکن پاکستان کی اہمیت اب کم نہیں ہو سکتی. کامیاب جوان پروگرام کی بڑی تعریف کی یو این سیکرٹری جنرل. یہ بڑی ہے, عجیب و غریب بات ہے. حالانکہ اقوام متحدہ کے سے کیا لینا دینا ہے, لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے یہاں یہ میسیج دیں پاکستانی قوم کو کہ دنیا آپ پہ شاد ہے. اب یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے خلاف, جس کو ایک ٹیررسٹ سٹیٹ قرار دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. پاکستان اس سے بہت آگے نکل گیا, اس سے آگے نکل گئے. یہ لیبیا, یمن, سیریا, کیا کیا ملک برباد ہوئے ہیں. اس میں اس قوم کی صبر کا, اس کی پیشنس کا, اس کی ہمت کا بڑا, اس میں ہم فوج کو بہت خراج تحسین پیش کرتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. پولیس نے بھی بڑا فائٹ کیا ہے, پختونخوا پولیس نے اس کو بڑا فائٹ یہاں بھی کیا ہے, ہر جگہ پولیس کے لوگ بھی مرے ہیں. تو یہ پاکستان جو اس دلدل سے نکل گیا. اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ یہ جو مقامی خلف شعار ہے, یہ ہر وقت ایک دوسرے کو گریبان پکڑے رہتے ہیں اور گالیاں بکتے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی خان صاحب کو بڑی فکر لاحق ہو گئی ہے. بڑی پابندیاں لگا دی ہیں سوشل میڈیا پہ ہر وقت. لگ نہیں سکتی, تاریخ کا پہیہ الٹا نہیں گھومتا. ایک قوم جو آزادی حاصل کر لے, دیکھیں اگر تو ریگولیٹ اس لیے کرنا ہے کہ بھائی یہ گالی گلوچ بند ہو تو سب سے پہلے خود بند کریں, پی ٹی آئی والے اور نون لیگ والے اپنا. بالکل. اور میڈیا کے بارے میں فواد صاحب نے جو انیشیٹو لیا تھا شروع میں ہی کہ میڈیا کی ناک رگڑی جائے,
اس کو بھول جائیں. تو فواد صاحب بھی تو کوئی میڈیا سے کسی کی نکلے ناک ہیں. اس دنیا میں نہیں رکھتا. وہ خان صاحب ایک آیت پڑھتے ہیں عزت اور ذلت و تعز من تشاء و تذل من تشاء. تو آپ میڈیا کی کیسے تذلیل کر لیں گے؟ نہ میڈیا کو آپ کی تذلیل کا حق ہے نہ آپ کو میڈیا کی تذلیل کا حق ہے. انہوں نے اشتہارات دیے برائب کرنے کے لیے, انہیں کیا ملا؟ اور آپ نے بالکل بند کر دیے. پی آئی اے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے, ریلوے کے لیے آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ کے پاس اسٹیل مل کے لیے پیسہ ہے, اور میڈیا کا جو معاملہ ہے اس کی آپ اس کی گلا گھونٹ دینا چاہتے ہیں. کوئی میڈیا کا گلا نہیں گھونٹ سکتا. کوئی کسی کی جو آزادی اللہ نے دی ہے, آزادی صحافت کا گلا نہیں گھونٹ سکتے. ان سے کہا تھا غالباً امیر معاویہ سے کہا تھا جناب عمر بن خطاب نے مسلمانوں کو, یا عمرو بن اللہ سے کہا تھا, لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد نہ تھا, تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے؟ حالانکہ اس زمانے میں تو غلامی کا رواج بھی تھا, مگر ایک آزاد انسان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا. بالکل. وہ اقبال نے کہا تھا کہ جسے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا. سچی بات وہی ہوتی ہے جو آزاد لوگ کہتے ہیں. تو اس آزادی کو سلب تو نہیں کیا جا سکتا. ایک پانی سے متعلق بڑا امپورٹنٹ انہوں نے کہا کہ 80% زراعت کے اوپر پاکستان کا نثار ہے. پاکستان بھارت کے بیچ ایک ایگریمنٹ. دیکھیے وہ دجلہ و فرات آپ کو بتایا تھا, وہاں جی سے نکلتا آپ نے بتایا تھا ترکی سے, اور عرب جو ہے وہ ناراض بھی تھے اس پہ. وہ بہت سے انہوں نے تو تھوڑے سے ڈیم نہیں بنایا ہے, انہوں نے درجنوں بلکہ شاید سینکڑوں ڈیم بنا دیے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو, ترکوں نے کہا آپ کو تیل دیا ہے خدا نے, ہم آپ کے تیل میں سے مانگتے ہیں, اب لیکن 30 سے 50% پانی انہیں دیتے ہیں. ہمارا تو باقاعدہ معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے بھارت کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور وہ اس میں تمام تفصیلات طے شدہ ہیں. تو اس پہ اگر وہ روکنے کی زیادہ کوشش کریں گے تو اس کا نتیجہ بھی بھگت لیں گے. وہ پاکستان نہیں ہے, یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے, یہ 2020 کا پاکستان ہے. اور شرافت کا مظاہرہ ایک اچھی چیز ہے, شرافت ہی کرنی چاہیے, اور جنگ سے بچنا چاہیے, اور امن کے لیے ہر کوشش کرنی چاہیے. مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمارے سر پہ چڑھ کے وہ ناچنے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں ناچنے دیں گے. کوئی بھی پاکستان کی حمایت میں یا کشمیر کے معاملے پر بات کرتا ہے تو بھارت دل ملا اٹھتا ہے, کیونکہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے, کسی دوسرے کو اندرونی معاملہ ہے ہی نہیں. اگر اندرونی معاملہ ہے وہاں ایک ریفرنڈم کرائیں. اقوام متحدہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن ریفرنڈم کا بدل نہیں ہو سکتے. ہم نہیں گئے تھے اقوام متحدہ میں, انڈیا گیا تھا اقوام متحدہ میں, نہرو نے وعدہ کیا تھا, اور اس کی سزا وہ کیا بھگت رہے ہیں. اب وہ دلدل بنتا جا رہا ہے انڈیا, اور دیکھیے کیسے پانسا پلٹ گیا کہ وہ پاکستان کو سمجھتے تھے. وہ کیا کہتا تھا اجیت دوول, اس کے 4 ٹکڑے کریں گے اور بلوچستان کو الگ کر دیں گے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, ایک کنفرم یہ چیز ہے کہ چینیوں نے ایک زمانے میں سوچا ممکن ہے وہ کامیابی ہو جائیں, باقی تو چھوڑ دیں. تو وہ سوچ رہے تھے افغانستان کے راستے گوادر پہنچیں گے, بلوچستان اگر خدا نخواستہ, مطلب یہ تو ایک خیال ہی تھا, آئیڈیا تھا. وزیر اعظم معراج خالد نے 1996 میں کہا 2012 تک پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ زرداری نے نواز شریف نے جو انڈین بالادستی مان لی تھی اور علاقے میں امریکی ڈکٹیشن کو بھی قبول کر لیا تھا, وہ سب کچھ کیا ہوا؟ وہ سب ہوا میں اڑ گیا. اب سیاستدان اس قوم پہ رحم کریں, ایک دوسرے کے غریبان نہ پکڑیں. قاعدے قانون کے مطابق جس کا احتساب ہونا ہے وہ تو احتساب تو ہونا چاہیے, احتساب تو لازمی چیز ہے. احتساب اور ذاتی انتقام میں ہارون صاحب تھوڑا سا فرق رکھنا چاہیے, انتقام کا شائبہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے تو چونکہ کشمیر سے متعلق بات چل رہی ہے, حریت رہنما سید علی گیلانی صاحب کی صحت سے متعلق اور وہاں پر اس وقت کیا کرنٹ سچویشن, اس سے متعلق بڑے ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ چیزیں ہم شیئر کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو دورہ کرنا ہے انڈیا کا, اس سے متعلق کچھ گفتگو کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. کشمیر کے حوالے سے بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے. ہارون صاحب, سید علی گیلانی صاحب کی صحت سے متعلق بتائیں, آپ کچھ انفارمیشن کہہ رہے تھے کہ کچھ اہم چیزیں آپ. جی, وہ سارا دن افواہ پھیلی رہی کہ ان کا انتقال ہو گیا, راستے بند کر دیے گئے تھے, بھارتی فوجی کھڑے ہو گئے تھے, کسی کو جانے نہیں دے رہے تھے. ٹھیک. اصل میں ہوا یہ کہ کرفیو کی پابندیاں کچھ نرم ہو گئی ہیں, مقامی طور پہ لوگ آ جا سکتے ہیں.
تو وہ بیمار تھے. جیسے ہی لوگوں کو یہ تھوڑی سی آزادی میسر آئی اور پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے تو لوگوں نے اس طرف کا رخ کیا تو وہ گھبرا گئے کہ شاید خدا نخواستہ جیسے وہ ایک دفعہ حبیب جالب نے کہا تھا بندوقوں والے ڈرتے ہیں ایک نہتی لڑکی سے. جب اندر خوف ہوتا ہے نا, وہ بے نظیر کے بارے میں کہا تھا, جب اندر خوف ہوتا ہے نا تو پھر یہی ہوتا ہے. 91 سال کی عمر کا آدمی 91 بیمار, ایک پھیپڑا ان کا ختم, ایک گردہ ان کا ختم ہو چکا ہے اور دوسرا جو ہے اس میں بھی کینسر ہے, آدھا کام کر رہا ہے. لیکن کبھی تاریخ نے کوئی ایسا آدمی دیکھا ہوگا, مجھے ایک آدمی یاد آیا صرف صلاح الدین ایوبی, جو بیمار تھا اس کے باوجود جنگ میں حصہ لیتا تھا, عکا کی جنگ میں, اور وہ کہتے ہیں اس کو سہارا دے کے گھوڑے پہ چڑھاتے تھے اور سہارا دے کے اتارتے, سہارا دے لڑتا تھا. ایسے بہت کم لوگ دنیا میں ہوتے ہیں. 50s میں انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑی, وہ اسکول ٹیچر تھے, آزادی کی بات کرتے تھے. شیخ عبداللہ نے انہیں ترغیب بھی دی, دھمکانے بھی کی کوشش کی. کوئی 65 سال ہو گئے ہیں, ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, اس نے کتابیں لی, اس کی آئیڈیالوجی بالکل کلیئر ہے, آزادی چاہیے اور پاکستان سے ملنا ہے, اور الحاق پاکستان سے چاہیے, الحاق پاکستان سے. کسی زمانے میں کہا جائے ہو ہی نہیں سکتا, کشمیری خود مختاری چاہتے ہیں. بالکل. آج پاکستانی پرچم لہرایا جاتا ہے, پاکستانی پرچم میں شہید دفن کیا جاتا ہے. کم از کم ایک چیز پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ انڈیا کے ساتھ تو بالکل نہیں چل سکتے. جو لوگ کہتے ہیں نا خود مختار, وہ کہتے ہیں چلیے باقی بعد میں طے کر لیں, اور انہیں حق ہے, اور انہیں حق ہے طے کریں. یہ دیکھیے جو لوگ جدوجہد کرتے ہیں انہیں کا حق ہوتا ہے. اور بڑی ایسی سٹرگل کی مثال نہیں ہے. علی گیلانی کے اور بڑے دلچسپ پہلو ہیں. وہ ایک باقاعدہ جو مزدور ہوتا ہے نا, عام مزدور, اس کے فرزند ہے, اور نہر کھودنے کا کام کرتے تھے. اس زمانے میں وہ لاہور آئے, غالباً 37-8 میں آئے. اسی زمانے میں علامہ اقبال کا انتقال ہو, اس کو گزر سے اب 91 سال عمر ہے, تو آپ حساب لگا ہی سکتے ہیں ان کی عمر کے کس زمانے میں وہ آئے ہوں گے. یا پڑھنے کے لیے آئے گھر میں, اور گھر والوں نے پڑھانے کی بجائے کہ کچھ گھر کا کام کاج کر دیا کریں گے, مزدور کا بیٹا ہے اور کچھ اس کی تعلیم کا ہو جائے گا. انہیں اسکول میں داخل ہی نہیں کرایا. وہ کہتے ہیں میں اقبال کی قبر پہ چلا جاتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا یہ کون ہے. اچھا. میں وہاں چلا جاتا تھا, اس قبر کے پاس بیٹھتا تھا تو مجھے سکون ملتا. پھر انہوں نے اقبال پہ ایک بڑی شاندار کتاب لکھی, اس میں یہی اس واقعات کا ذکر کیا. یہیں وہ پڑھے ہیں لاہور, اور پاکستان اب پہلے دن سے وہ کلیئر ہیں. چنانچہ یہ نعرہ انہی کا ہے, ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا. ایک ان کی دیکھیے بہت سادہ زندگی ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اب ان کے گھر میں کوئی ملازم بھی نہیں, 91 سال کا آدمی, اور ان کے گھر میں کسی کو جانے نہیں, اپنا پریس ریلیز خود لکھتے ہیں. ابھی مجھے پتا چلا کہ کچھ دن پہلے, یا ابھی 1-2 دن پہلے, شاہ محمود نے جو پیغام ریکارڈ کرایا تھا ان کی علالت پہ صحت کے لیے دعا کی, وہ انہیں سنایا گیا. پھر ایک چھوٹا سا پیغام انہوں نے خود بھی ریکارڈ کرایا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پاک سرزمین شاد باد. یعنی وہ بہت بول نہیں سکتے, بہت بات, مگر ہیبت اتنی ہے. اچھا اب وہ کیا ہے, ڈرے ہوئے ہیں کہ دیکھو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, اللہ انہیں صحت دے. سب لوگوں کو دعا کرنی چاہیے, لوگ کر بھی رہے ہوں گے بے شمار لوگ, مگر ہیبت اتنی ہے کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. اب میں نے پوچھا بھئی پلان کیا ہے, اللہ نہ کرے کوئی حادثہ تو ہو سکے, ہر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے, جیسی ان کی حالت ہے, خدا نہ کرے جلدی ہو. انہوں نے کہا وہ کرفیو لگائیں گے, جانے سے روک دیں گے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جگہ جگہ پہ ہنگامے ہوں گے, اس کا اور زیادہ امپیکٹ آئے گا, الٹا اثر ہوگا, روکنے. دیکھیے جب کوئی قدرت کوئی چیز طے کر لیتی ہے, اس کے راستے میں کوئی چیز کھڑی نہیں ہوتی. جب طوفان اٹھتے ہیں تو تنکے نہیں ان کے پاکستان کے راستے میں بھی کتنی رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی. اتنی بڑی کانگریس, اس کے پیچھے اتنا بڑا سایہ, یہ نیشنلسٹ مسلمان, یہ مسلمان لیڈروں کے نام اب میں نے لینا چاہا. قائد اعظم نے کہا تھا ان کی آنے والی نسلیں اس پر شرمندہ ہوں گی اور روئیں گی جو پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں, اور ایسا ہی ہوا. نہیں روک سکا کوئی. اور اس کی کشمیر کی آزادی اب وہاں پہ اب ایک اور سوال ہے. کہا جاتا تھا علی گیلانی چلے گئے تو کیا ہوگا. ہاں یہ بھی بالکل. اب علی گیلانی اللہ انہیں زندگی دے, آمین, اور ان کا سایہ اپنے بچوں کے سر پہ, وہ سارے کشمیری, سارے ان کی اولاد, وہ ان کی اولاد ہی ہیں, ان کی اولاد ہے.
لیکن اگر وہ نہیں ہوں گے تب بھی وہ وقت گزر چکا کہ کشمیری جو ہیں وہ ڈپریشن کا یا مایوسی کا شکار ہوئے. خوف ان کی کھال کے اندر سے نکل گیا. لہو کے اندر یہ وہ آزادی شامل کشمیری ہو گئی ہے. تھے جن کے بارے میں محاورے بنائے جاتے تھے, ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا, جن کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے, جن پہ بے رحمی سے حکومت کی گئی صدیوں تک, جو مزدوری کرنے میدانوں میں آتے. امرتسر ان کی وجہ سے آباد ہوا, لاہور کی آبادی میں ان کا بہت حصہ ہے, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں. یہ پورے ویسے تو پورے ملک پورے بر صغیر میں ہیں کشمیری. اب وہ وقت گزر گیا, اب کشمیر کو آزاد ہونا ہے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انڈیا اپنے مسائل کی دلدل میں دھس گیا اور کوئی اسے اس سے نکال نہیں سکتا. اور سب پیش گوئیاں کرنے والے جو ان کی پیش گوئیاں غلط ثابت ہوئی, خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں, وہ بے خبر نکلے. بے حد حسین. کشمیر جو ہے وہ اب آزادی کے راستے پہ چل نکلا ہے. 89 میں میرا خیال ہے 90 میں ایک فلم بنی تھی, تو اس میں میں نے کہا تھا کشمیر آزاد ہو گیا, اور لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے. میں نے کہا آزادی یہی ہوتی ہے, آزادی ایک نفسیاتی چیز ہے. جس نے فیصلہ کر لیا آزاد رہنے کا وہ آزاد ہے. وہ آزاد ہے. یہ زنجیریں اس کا کچھ اور نہیں بگاڑ جس کے ذہن میں غلامی ہے, مروبیت ہے, وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا. تو علی گیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت عطا کرے. ہارون صاحب, اگر خدا نخواستہ کوئی بھی بڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اب تو کشمیریوں کے لہو کے اندر آزادی ہے. تحریک آزادی کو روکنا اب ناممکن ہوگا. اس کا کیا, وہ وقت گزر چکا. اب ہر گھر میں علی گیلانی زندہ ہے. موجود ہے. بالکل بالکل. علی گیلانی اب ہر دل میں ہے, ہر گھر. اصل میں میسیج ہے. دیکھیے اہمیت آدمی کی نہیں ہوتی. اہمیت نیلسن منڈیلا نے 30 برس کی جیل کاٹی, عظیم لیڈر ہیں, اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے اس جیل کاٹنے کے بعد نفرت کا کوئی پیغام نہیں دیا. اچھا, یہ کشمیریوں کے بارے میں بھی یہ بات بڑی اہم ہے. کشمیری میں صوفی تحریکوں کے اثر ہے, شاہ ہمدان کے اثرات ہیں. تو کشمیر میں وہ جو ایک زمانے, دیکھیے کتنے فالس فلیگ آپریشن کیے گئے. ایک زمانے میں امریکی اور یورپی سیاحوں کو قتل کیا گیا, وہ فالس فلیگ آپریشن یعنی جیلی تھا, یعنی انڈینز نے کیا تھا. ان کے سر مرنے کی کوشش کی گئی, مگر انہوں نے نہ وہاں غیر مسلم آبادی پر. سکھ تو ان پہ فدا ہے, جو کشمیری بچیاں بچے, جب یہ اگست میں انہوں نے کرفیو لگایا تو سکھ انہیں چھوڑنے کے لیے جاتے تھے اور ان کو ویلکم کیا جاتا تھا, انہیں گھروں پہ پہنچا کے آتے تھے. مجھے یاد ہے کہ جو 2 لڑکے ایک دفعہ انڈین طیارہ اغوا کر کے لائے تھے, 90s کی, ارلی 90s کی بات ہے, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس وقت خالصان کی تحریک بہت تیز و تند تھی, کہ کشمیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. انہوں نے کہا نہیں کشمیری ابھی بہت پیچھے ہیں, کشمیری نہیں. مگر اس زمانے میں ایک صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ اس طرح کی کوئی تحریک وہاں شروع ہونے والی ہے. میں نے کہا یہ حالات ہی سازگار نہیں ہیں. انہوں نے کہا آپ جانتے نہیں, جب مسلمان کھڑا ہو جاتا ہے تو اسے کوئی جھکا نہیں سکتا. جب یہ وہاں سرگرمیاں شروع ہوں گی تو انڈیا بے بس ہو گیا نا جی. 9 لاکھ فوج, اگر 9 نہیں منیمم ان کا دعویٰ مان لیا جائے 7 لاکھ فوج ہے. 7 لاکھ فوج اتنی سی آبادی اتنے سے کشمیریوں کے لیے, اتنی سی, کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا تھا. تو ان کا روب و داب تو سب جاتا رہا. اچھا ہارون صاحب, ایک پہلو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسی معلومات بھی ہیں کہ علی گیلانی صاحب نے ایک وصیت تیار کر رکھی ہے کہ اگر وہ منظر عام پر آ جاتی ہے اس میں کچھ ایسے پہلو بھی ہو سکتے ہیں جو کہ کشمیریوں کو روک نہیں پائیں گے. اور علی گیلانی کی وصیت میں تو 2 مرکزی نکتے ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ انہیں شہداء کے قبرستان میں دفن کیا جائے. وہ سمجھتے ہیں یہ میرے پاس وہ شہید ہی ہیں, ایک زندہ شہید ہیں, ساری زندگی مقتل میں ہی کھڑے رہے. وہ تو جناب خالد بن ولید نے بڑی حسرت سے کہا تھا کہ جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پہ زخم نہ ہو, لیکن شہادت نصیب نہیں ہو, ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہوں. تو پھر لوگوں نے کہا, غالباً جناب عمر فاروق اعظم نے کہا کہ جس کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا وہ شہید کیسے, وہ دشمن کے ہاتھ سے تو نہیں مرے جیسے. حالانکہ شہادت بڑا اعزاز ہے, تو اسے ایک فطری موت ہی مرنا تھا. دیکھیے وہ کہ زندہ شہید ہیں, اور وہ ایک تو یہ کہا, دوسرا obviously انہوں نے یہ کہا کہ جدوجہد جاری رکھی جائے. یہی ہے ان کی وصیت, اور یہ شاید واحد لیڈر ہے جس کی وصیت میں پوری طرح عمل کیا جائے گا, جس کی قوم اس پہ فدا ہے. بالکل. ابھی انڈیا کی چونکہ بات ہو رہی ہے تو انڈیا کا دورہ بھی کرنے والے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ. اس دورے کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ یہ افسوسناک بات ہے کہ جب نواز شریف صاحب آخری دفعہ انڈیا گئے تو وہ کشمیری لیڈروں سے نہیں ملے. جو بھی جاتا تھا وہ کشمیری لیڈروں سے ملتا تھا.
جتنی دھواں باتیں کشمیر کے اوپر عمران خان صاحب نے کیا اس کے اوپر بھی انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہارون صاحب. خان صاحب نے بھی بڑا دھواں دار باتوں سے کیا ہوتا ہے, کوئی سفارتی مہم تو زوردار نہیں چلائی ہے. وہ تو جو کچھ ساری اچیومنٹ کشمیریوں کی اپنی ہے. کشمیریوں نے اتنا خون دیا, اتنے مشکل حالات میں اتنی قربانیاں دی, اتنے دکھ سہے اور اتنا صبر کیا. اور یہ یاد رکھیے کہ جو صابر ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. یہ قرآن کہتا ہے. بالکل بے شک. ابھی وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, 2 باتیں کہتا ہے وہ, کہ جو سچائی پہ اور جس نے صبر کیا زمانہ اس کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور یہ بھی ہے کہ جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی وہ ناکام نہیں. ایک یہ جو بڑی امپورٹنٹ ملاقات ہونے جا رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور انڈین نریندر مودی کے درمیان, اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ آپ وزٹ کرنے والے وہ انڈیا کو. دونوں ایک طرح کے لیڈر ہیں. دریا کے مخالف نہیں تیرا جا سکتا. تاریخ جس رخ پہ بہہ رہی ہو وہی قدرت کی منشا ہے, اس سے آپ ہٹ نہیں سکتے. یہ دونوں لوگ ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. یہ تصویراتی حلیف ہیں. کس کے خلاف تصویراتی حلیف ہیں؟ چین کو روک لیں گے یہ, اور اس کو پاکستان کے خلاف. انڈیا نے وہاں لے گئے بہت سے اپنے لوگ, پیسے خرچ پارلیمنٹ, وہ اس نے یہ تمسخر, اس نے کہا ہم نے پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنائی ہے. مودی نے کہا, اس کی انگریزی کا بھی مذاق اڑایا. آپ کو پتا ہے ٹرمپ نے کیسے انگریزی بولتا ہے, منہ چڑھایا اس کو, اور کہا ہم نے پارلیمنٹ بنائی. اس نے کہا یہ جو افغانستان پہ جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں, انڈیا کی کل انویسٹمنٹ اس کے 5 گھنٹے کے برابر ہے. 5 گھنٹے only 5 hours. ایک سال میں 1 مہینہ بھی نہیں, 1 ہفتہ بھی نہیں, 1 دن بھی نہیں, 1 پورا دن بھی نہیں ہے, 5 گھنٹے. اور وہ کہہ رہا ہے اس کو جتلا رہا ہے. ٹھیک ہے, اچھا سمجھتے وہ بھی ہیں, لیکن انڈیا جو سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, اسرائیل کی سپورٹ حاصل کر کے, امریکہ کی سپورٹ حاصل کر کے, چین کا تو خیر وہ کچھ بگاڑ سکتا ہی نہیں نا. ہمارے لیے یقیناً وہ مسائل پیدا کر سکتا ہے, مگر پاکستان کو فتح نہیں کرتا. اگر ہم نے مسائل پیدا کرنے کا تہیہ کر لیا تو اس کا نتیجہ ان کے لیے زیادہ خطرناک ہوگا. ہم تو ہر طرح کی مصیبتیں, ہم تو جس ٹیررزم سے ہم گزرے ہیں, 60-70 ہزار آدمی شہید ہو گئے, یہ انڈیا کے اندر ہوتا تو انڈیا کے تو حصے بکھرے ہو چکے ہوتے اب تک. نہ انڈین سولجر, پرسوں بھی ایک آدمی نے خودکشی کی انڈین آرمی میں, ابھی بریک, اور کوئی 400 کے قریب ہو گئی ہیں خودکشیاں انڈین آرمی میں. چلیے, اور بہت سے عہدے خالی پڑے ہوئے ہیں, اور سیاچن پہ ان کے لوگوں کو جبرن بھیجا جاتا ہے. اچھا, کچھ ایگریمنٹس کے اوپر بھی ہارون صاحب بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں انڈیا, کچھ ایگریمنٹس ہونے جا رہے ہیں, کس قسم کے ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں, کیا کیا معاملات ہیں جن کو طے کیا جا سکتے ہیں. ایک بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈسکس کریں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ امریکہ طالبان مذاکرات بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں تمام تر خطے کے لیے, خاص طور پہ پاکستان کی اہمیت کتنی زیادہ بڑھا رہے ہیں یہ, اور پاکستان کے اوپر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اچھا ہارون صاحب, خطے میں یہ چیز بڑے اچھی سمجھی جا رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کتنے امپورٹنٹ ہے امریکہ اور افغان طالبان میں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کا پاکستان پہ کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ نہیں, بہت اچھی بات ہے. مذاکرات تو ہو چکے, اب تو معاہدہ ہونا, اس پہ دستخط سگنیچرز باقی ہیں اس پہ. لیکن امریکیوں کی نیک نیتی پہ کوئی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یعنی جو خاموشی سے ہوتے ہیں, جن کا چرچا نہیں ہوتا, اس کی جو اطلاعات ہم تک پہنچتی ہیں, وہ چینی بھی یہ سوچتے ہیں, ایرانی بھی سوچتے ہیں, پاکستانی بھی سوچتے ہیں یہ گند ضرور ڈالیں گے, یہ رہ نہیں سکتے. کچھ نہ کچھ ایک تو کچھ تھا, میں آپ سے ہمیشہ کہا, جس زمانے میں لوگ کہہ رہے تھے امریکہ چلا جائے گا, میں نے ہمیشہ آپ سے عرض کیا نہیں جائے گا. یہ اس کی سرشت میں نہیں ہے کہ وہ چلے جائیں اور ایسا موقع چھوڑیں. اور افغانوں کی مجبوریاں ہیں, انہیں بجٹ بنانا ہے, وہ تقسیم ہے, یا تو وہ متحد ہوں. اگر وہ متحد ہو جائیں تو انہوں نے برطانیہ کو نکال دیا تھا نا, روس کو نکال دیا تھا نا, نام و نشان نہیں رہا, برطانیہ نے فوج نے پھر قدم نہیں رکھا. لیکن اب وہ متحد نہیں ہے, وہ منقسم ہے. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا, دونوں عالمی طاقتوں کو جب انہوں نے شکست دی تو وہ بالکل ایک نقطے پہ متحد ہو جاتے تھے. اب وہاں مرسنریز کی بہت بڑی تعداد پیدا ہوگی, لیکن یہ کہا نہیں جا سکتا کہ وہ کیا کریں گے. کہ ایک تو وہ کچھ تعداد ان کی رہے گی, اڈے رہیں گے, انٹیلیجنس نیٹ ورک رہے گا, اور مالی انحصار ان کا ہوگا. ٹھیک ہوگا. لیکن ابھی تک جب شرکت اقتدار کا فارمولہ ہی طے نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اشرف غنی تو کسی کی نمائندگی نہیں کرتا. اگر وہ کسی کی نمائندگی کرتا تھا, اول تو وہ کوئی الیکشن تھے ہی نہیں. جب وہ فارن فورسز بیٹھی ہوئی تو وہ کون سے الیکشن ہے,
وہ تو کشمیر میں بھی الیکشن ہوتے ہیں، لیکن اگر ریفرینڈم ہو تو 90% سے زیادہ لوگ انڈیا کے خلاف ووٹ دیں وہ گے. مختلف اس کے ریزلٹس ہوں. دوسری بات یہ عجیب الیکشن ہے جس کا رزلٹ کتنے ہفتے کے بعد آیا مجھے یاد نہیں پڑتا، یا تو 7 ہفتے کے بعد آیا تھا یا 11 ہفتے کے بعد آیا. ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے ہارون صاحب. تو یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ شرکت اقتدار کا منصوبہ کیسے بنتا ہے، کیسے. ایک میں نے عرض کیا تھا قبائلی معاشرہ ہے، جی تمام میجر فورسز کو جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو شریک کرنا ہوگا. وہ قبائل اس کے اندر آ جاتے ہیں ایتھنک گروپس کے اندر. پشتون سب سے زیادہ ہیں، اس کے بعد جناب پرشین سپیکنگ ہیں، اس میں ازبک، اس میں تاجک بھی ہیں، اور اس میں ہزارہ جات بھی ہیں، بامیان اور یہ وسطی افغانستان جو ہے اس میں ترکمان ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کندز وغیرہ کا علاقہ ہے. کندز کے بارے میں ایسے پروگرام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایک محاورہ آپ کو سنا دوں، وہ بڑا ویرانہ ہے. تو مرگ می خواہی کندز برو، جسے موت چاہیے وہ کندز چلا جائے. مجھے کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے جاننی ہیں. بہت زیادہ خواہش انڈیا کی بھی رہی ہے کہ اپنی آرمی کو افغانستان میں بھیجنے کی، ماضی میں رہی ہے. کچھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر امریکہ جائے تو جاتا جاتا اس سے اچھا کوئی واقعہ نہیں ہو سکتا. 1000 سال پہلے لاہور سے آنند پال اور راج پال کا لشکر وہاں گئے تھے، سبتگین سے انہوں نے شکست بھی کھائی، اس کے باوجود وہ حملے کرتے رہے. انہوں نے اتنے لوگ ان کے قتل ہوئے کہ اس پہاڑی سلسلے کا نام ہی کو ہندو کش ہو گیا. اگر یہ وہاں چلے جائیں تو یہ قصہ ہی تمام ہو جائے ہمیشہ. چلیے لاسٹ 1 منٹ ہے ہارون صاحب. نعیم الحق صاحب پہ بات کرنا بڑا ضروری ہے. سپرد خاک آج انہیں کر دیا گیا. معذرت کے ساتھ بڑی تکلیف ہوئی جب عمران خان صاحب ان کے جنازے میں نظر نہیں آئے. کوئی قابل قدر شخصیت ان کے جنازے میں موجود نہیں تھی. اس کی چودھری سرور تو گئے، صرف تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سب عہدیداروں کو جانا چاہیے تھا، خان صاحب کو بھی جانا چاہیے تھا. کیوں نہیں جا خان صاحب اس طرح کے معاملات میں بہت بے نیازی کا، میں سخت لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، مظاہر ان کے کسی دوست کا والد فوت ہو جائے، والدہ فوت ہو جائے، ان کی کوشش ہوتی ہے نہیں جانا پڑے. رشتہ داروں کے ہاں بھی بہت ہی کم جاتے ہیں، مجبوری سے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. ایک واقعہ تو میاں والی میں ایسا بھی کسی کا ڈیتھ ہو گئی اور وہ وہاں سے گھر سے نکلے، کسی اور کو پتہ نہیں تھا، تو سرگودا پہنچ کے فون کر کے اطلاع دی کہ فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا. تو اس معاملے میں تحریک انصاف کے لیے یہ کل میں بیانات پڑھ رہا تھا اور ٹیلی ویژن پہ سن رہا تھا تو مجھے کچھ دیر کے لیے خیال آیا کہ یہ واقعی نعیم الحق کو بہت اہمیت دیتے تھے، لیکن یہ جنازے سے ثابت ہو. مگر میں نے کہا میں نے دیکھا نہیں پارٹی میں کہ لوگ ان کا اتفاق ہو ان کے ساتھ، تو جنازے سے ثابت ہو گیا. یہ بے حسی کا اظہار ہے. یہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کیوں نہیں تھا، اور فیصل وابڈا کیوں نہیں تھے، اور اسد عمر کیوں نہیں تھے، اور باقی سب لوگ کیوں نہیں تھے، شفقت محمود صاحب نہیں تھے، کوئی سینئر رہنما تحریک انصاف کا وہاں پر چودھری سرور صاحب کے علاوہ شفقت محمود جو ہیں وہ تو نسبتاً وزادار آدمی ہیں، وزادار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں تو ضرور جانا چاہیے تھا. چلیے ہم کسی انڈیویجول کا نہیں کہتے، لیکن ایز اے ہول سب کو جانا چاہیے تھا، اور صدر صاحب کو تو جانا ہی چاہیے تھا. اور نہیں گئے تو آپ جائیں، ریفرنس کریں. دیکھیے مرنے والوں کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، ان کی خوبیوں کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، ان کی خامیاں بھلا دی جاتی ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اللہ کے سپورٹ کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام بھی اپنے اختتام کی طرف بڑھا ہے. ہم سب بہت شکریہ، آپ دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیر کیا. خدا حافظ.